SSLC बोर्ड मॉडल सवाली पर्चे का हल उर्दू ज़बानदानी अव्वल हिस्सा दोम सवालात 33 ता 45 तक हल। दर्ज झील अशियार की तशरीह कीजिए। तो 33 है, उसमें से आपको एक शेर दिया होगा, उसकी आपको तशरीह करना है। ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है, कतरे में समंदर है, जर्रे में बयाबा है। तशरीह, ये शेर असगर गोंडी की गज़ल से माखूज है। इस शेर में शायर इश्क और अक़ल का फ़र्क बतलाते हुए कहता है कि इश्क ने कतरे में समंदर और ज़र्रे में बयाबा और जंगल देखा, जबकि कहे चीज़ें जो कही हुई हैं वो चीज़ें अक़ल से पोशीदा यानी पर्दे में हैं। नेक्स्ट है 34। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तशरीह, ये शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल से माखूज़ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरे इश्क में इंतहा या मुंतहा को पहुँचना चाहता हूँ जो मुमकिन है। ये मेरी सादगी और भोलापन है कि मैं ऐसी ख्वाहिश रखता हूँ जो कि मुमकिन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आती नहीं है रास हमें मंजिल वफा, इस राह में फरेब बहुत खाते हैं हम। तशरीह में से देखेंगे ये किसका है शेर, आपको शेर के जो शायर है उसका नाम लिखना होगा, उससे माखज़ और फिर उसके बाद में उसकी तशरीह। खलील मामून की गज़ल से माखूज़ है। शायर इस शेर में मंजिल वफा में खाए गए या मंजिल वफा से मुराद यहाँ पर फरेब का जिक्र किया है। वो कहता है कि हैं और जिनसे वफा की इस राह में बहुत नुकसानात उठा चुके हैं और जिनसे वफा की उम्मीद थी वो बेवफा निकले हैं। नेक्स्ट है, इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लुत्फ़, खबर और सूरत। तो आप अपने हिसाब से इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए, लुत्फ़ न जीने में है मज़ा न मरने में, लुत्फ़ बाकी है। खबर, क़यामत की खबर बहुत बड़ी खौफनाक है। सूरत, नबी की सूरत और सीरत सबसे आला, कामिल और खूबसूरत। आप अपने हिसाब से आसान से जुमले भी बना सकते हैं आप उसके। नेक्स्ट है 37। मज़मून की तारीफ़ करते हुए इसके 3 अहम अज्जा आने का तो जुज़ू भी लिखिए। सही है। देखिए, मज़मून एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर ख़यालात, एहसासात और मालूमात को मुनज़्ज़म अंदाज में बयान किया जाता है। या मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। दोनों भी सही हैं। अब इसके अहम जुज़ू कौन कौन से हैं देखिए। तो इसमें से जो है, पहला है तमहीद, दूसरा नफ्स मज़मून और तीसरा है खात्मा। नेक्स्ट है 38। सनत तज़ाद या सनत तबाक की तारीफ मा मिसाल लिखिए। तो इसमें से सनत तज़ाद या तबाक वो सनत होती है कि कलाम में 2 ऐसे मुकालमे लाए जाएं जो मानवी तौर पर एक दूसरे के ज़िद में हों। मसलन शबनम और गुल में फ़र्क इतना है कि एक हंसता है एक रोता है, तो यहाँ पर हंसता रोता दोनों एक दूसरे के मुत्तज़ाद हैं। और जैसे शामो सहर, ज़मीनो आसमां, तो इस तरह ऐसे शार में 2 मानी ऐसी चीज़ें लाए जाएं जो मुत्तज़ाद, उसी क्या कहते हैं, सनत तज़ाद के कहते हैं। नेक्स्ट है दर्ज झील सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। तो कुल आपको 4 मार्क्स के 5 होंगे 20 मार्क्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 39 अपनी निसाबी किताब में शामिल हम्द के कोई 4 अशियार लिखिए, या अपनी निसाबी किताब में से शामिल नाते पाक के कोई 4 अशियार लिखिए। तो आप अपने पसंद से लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया आपको। सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, आया भी तू है और पिन्हा हिजाब तेरा है, किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है, सनम तेरे हैं खुदाश नाशनास भी तेरे, नमाज़े इश्क का हर एक निसाब तेरा है, रज़ा तेरी है, गफूर रहीम भी तू है, गज़ब व कहर भी तेरा, सवाब तेरा है। अब नेक्स्ट है हमारा 40। किसी एक नज़म का खुलासा लिखिए। तो इसमें से 2 दिया है आपको ऑप्शन में से, एक आमद बहार है या सरहदों का जाल है। जो आपको अच्छी तरह से आता हो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए खुलासा किस तरह से लिखना है आपको, क्योंकि इसके लिए 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट, सरहदों का जाल नज़म
میں سلیمان خمار نے نہایت ہی سہل انداز میں عالمی مسائل کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، عالمی مسائل یعنی پوری دنیا کے مسائل۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وجود بخشا تھا تو اس زمین پر کسی سرحدیں نہیں تھی، ساری زمین ایک ہی ملک تھی، یہ زمین سرحدوں کی تقسیم میں بٹی ہوئی نہیں تھی۔ انسانوں کو آزادی تھی کہ وہ جہاں چاہے وہاں گھر بنا لیں اور بس جائیں، لیکن خدا کی بنائی ہوئی زمین پر انسان نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر اپنے آپ کو قید کر لیا ہے۔ انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان ترقی کے خاطر ایک مقام سے دوسرے مقام پر آزادی سے اور آسانی سے آ جا کر نہیں سکتا، گویا کہ انسان خود اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا 41 جو ہے سیفران کے استعمال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو سمپل سا سوال ہے، دیکھیں، زعفران غذا تو نہیں لیکن غذا کو خوش رنگ بناتا ہے۔ یہ دوائی والی جڑی بوٹی بھی نہیں، پر یونانی اور آیورویدک دوائیوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نزلہ، پیٹ درد، بخار، کھانسی اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کے علاج کے درد اور ذیابی کے لیے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورت کلیوپاترا اپنی جلد کے نخار اور ملائمت کے لیے زعفران کا استعمال کرتی تھی۔ آج بھی چہرے کو نکھارنے والی کریم میں اس کا استعمال رائج ہے۔ چین میں زعفران کا استعمال مذہبی رسوم میں کیا جاتا ہے۔ تبتی بھکشو اسے عبادت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ خطاط قرآن شریف اور مختلف کتابوں کی آرائش میں اس کا استعمال کیا کرتے تھے، تو ابھی بھی کرتے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے 42۔ بحث کیجیے کہ امیر خسرو کی نظر میں شاعری ایک شوق نہیں، حکمت کا درجہ رکھتی تھی، یا آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی تیاریاں کس طرح کی؟ تو آپ دو میں سے کسی ایک کو، جو آپ کو آسان لگے اس کو آپ لکھ دیجئے۔ تو ہم نے اس کو نیچے والا چوز کیا ہے کیونکہ اس کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفعتاً پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امڑ آیا۔ ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ نے غسل فرمایا اور چادر تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے اور مدینے سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفعتاً پہاڑوں کی اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی۔ اس طرح منزل بمنزل آپ آگے بڑھتے چلے۔ اب نیکسٹ ہے 43 درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات جواب لکھیے۔ تو آپ کو یہاں پر عبارت دی جاتی ہے، تو آپ کو پیسیج پڑھنا ہے، پہلے سوالات پڑھ لیں آپ، یا تو پھر آپ پیسیج کے اہم نکات کو مارک اپ کریں، یا تو وہ بھی آخر درجے میں آپ کیا کریں، یہاں پر یہ جو سوال کے جو اہم کلیدی نکات ہیں اس کے آگے پیچھے کی 2 لائن آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کام یہ آپ کو لیے اچھا ایک ٹرکس کے طور پر کام کرے گا۔ کناڈا کی طرح یہاں پر بھی آپ کو 2 مارکس ایک سوالات کے حساب سے 4 مارکس کے لیے یہ ہوگا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا خط کے اجزاء ترکیبی کا لحاظ رکھتے ہوئے درج ذیل خطوط میں سے کوئی ایک خط لکھیے۔ یہاں پر ایک آفیشیل ہے اور ایک پرسنل ہے، اس کے لیے آپ کو 5 مارکس مختص ہوں گے۔ 44 اپنے میر مدرس کے نام خط لکھیے جس میں اپنا 10ویں جماعت کا مارکس کارڈ جاری کرنے کی درخواست کی گئی ہو، یا اپنے والد
کو ایک خط لکھو جس میں اپنے ہائی اسکول میں ہونے والے جلسے میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی ہو. تو یہ لیٹر آپ کو 2 میں سے 1 آپ کو لکھنا ہے. تو اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے ہم اس کو پہلے آفیشیل لیٹر ہی لکھیں گے. اگر اس نے امیجن کرنے کے لیے کہا ہے آپ کے کیا فلاں نام والی ہیں, فلاں آپ کا پتہ ہے, فلاں آپ کے اس گاؤں والی ہیں, تو آپ وہ ڈال دیں گے. ویسے تو انگریزی میں امیجن یا اوہی سکولی کناڈا میں دیتا ہے, لیکن یہاں پر اپنے اردو میں ابھی تک اس میں ماڈل کوشچن پیپر میں نہیں دیا. اس کا مطلب ہو سکتا ہے وہ اینول میں بھی نہ دے, لیکن آپ اس پر توجہ دیں کہ وہ اگر وہ نام دیا تو نام مینشن کرنا ہے, نہیں تو ایسے ہی لکھ دینا ہے. میں نے یہاں پر لکھا ہے ام ہانی 22 جنوری 2025 بخدمت جناب میر معلم سرکاری اردو ہائی اسکول ہڑکل ڈیم ہکیری. عنوان درخواست برائے حصول مارکس کارڈ علی جناب. تو یہ علی جناب یہاں پر بخدمت جہاں لکھ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. عرض ہے کہ میں آپ کے مدرسے کا سابقہ طالب علم ہوں اور میں نے سن 2024 میں 10ویں جماعت کا امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کیا تھا. مجھے اپنے تعلیمی ریکارڈ کی تکمیل کے لیے 10ویں جماعت کا مارکس کارڈ درکار ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میری درخواست پر غور کرتے ہوئے میرا مارکس کارڈ جلد از جلد جاری کر دیں. اگر اس کے لیے کسی بھی اضافی دستاویزات یا فیس کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی مطلع کریں تاکہ میں اسے مکمل کر سکوں. اس کے بعد میں آپ کی مہربانی کا مشکور رہوں گا. اس کے بعد میں آپ لکھیں گے نیچے مڈل میں شکریہ کے ساتھ وندنے گولندگے تھینکنگ یو. اب آپ کے لیفٹ سائڈ میں آپ کیا لیں گے, آپ کی یہاں کیونکہ ہانی ہے, اگر آپ ہانا ہے تو وہاں پر کا کرو, یہاں ہانی ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کی مخلص. آپ اگر اس نے یہ مارکس کارڈ کی درخواست میں اگر وہاں دیا ہے تو ٹھیک ہے, یا تو کیونکہ آپ مارکس کارڈ کی درخواست کر رہے ہیں تو آپ کا نام بھی ہونا چاہیے, رول نمبر اور داخلہ نمبر یعنی رجسٹریشن نمبر اور رابطہ نمبر اتنا لکھیں گے تو آپ. اور اس کے بعد میں اس کے لیفٹ سائڈ میں آپ مقام اور تاریخ ڈالنا نہ بھولیں. اور اوپر اگر تاریخ ڈال دیا ہے, مقام ڈال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ رائٹ سائڈ میں یہ ڈال سکتے. نیکسٹ ہے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے. تو یہ کوشچن نمبر 45 والا ہے ہمارا. رومن اعداد ہماری 6 ہے اور اس نیکسٹ جو ہے 5 مارکس کا ہے, یہ بھی خط کی طرح. تو دیکھیے اس مضمون کے واسطے ہمارے لیے عنوانات کون سے ہیں. انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات ہے. دوسرا ماحول کی آلودگی ہے. تو جو آپ کے لیے آسان ہو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. تو ہم چلیے بہت ایک دم جو ہاٹ جو ہے زیادہ تر ٹرینڈنگ جو ہے وہ یہی ہے, انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات. آج دنیا میں 90% افراد باقاعدہ انٹرنیٹ وہ 2G ریس والے بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ جدید زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. آج کل انٹرنیٹ نہیں رہے تو بہت سارے بچوں کے پیپر میں پڑھے سے دیکھیں کہ گردنا ماری پیر قطرے سے تو لازمی بنے سکتا ہو. اس نے ہمارے بات چیت کرنے کا کام کرنے, سیکھنے اور تفریح کرنے کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا ہے. ویسے تو انقلاب انٹرنیٹ کا ایجاد ہی ایک انقلاب ہے. مضمون میں ہم انٹرنیٹ کے کچھ فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیں گے. تو اس کے سب سے پہلے ہم فائدہ دیکھیں گے. انٹرنیٹ معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ ہے. یہ پر سیکنڈ کے حساب سے یہاں اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں معلومات. تو چند کلاسکس کے ساتھ ہم تصویر کے قابل کسی بھی موضوع پر معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ نے تحقیق اور سیکھنے کو پہلے سے کہیں زیادہ قابل رسائی اور مؤثر بنا دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں بہت زبردست مواد تک ہماری رسائی گھر بیٹھے ہو سکتی ہے. اب ہم کسی بھی دنیا میں کہیں بھی حقیقی وقت میں یعنی ورچوئل ٹائمنگ جسے بولتے ہیں, اور اس کے بعد متن عبارتیں آواز ویڈیو کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ فارن گیسا ہے نا, IMO کے ذریعے سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسرے ایپس کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم, ای میل اور فوری پیغام رسانی یعنی ای میل, جی میل اینڈ فیمیل, دوستوں اور خاندان کے ساتھ جڑے رہنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا ہے, لیکن پھر بھی نہیں جڑتے ہیں. چاہے وہ کہیں بھی ہوں, انٹرنیٹ سے کاروبار کے لیے آمدنی کی نئے سلسلے یعنی دروازے کھل گئے ہیں اور ڈیجیٹل معیشت میں نئی ملازمتیں پیدا ہو گئی ہیں. اگر ہم ڈیجیٹل نہیں بنیں گے تو ہم
بے روزگار رہیں گے پڑھ لکھ کر بھی۔ انٹرنیٹ سائبر سیکیورٹی کے خطرات جیسے ہیکنگ کے بعد اب اس کے نقصانات دیکھیں گے ہمیں۔ اب اس سے کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ تو سیکیورٹی سائبر سے بھگے رہتے ہیں، OTP دے دیتے ہیں، کیا کچھ نہ کچھ وہ IC کو کاٹ کے آخری نمبرز دے دیتے ہیں، کچھ بہت سارا مسئلہ ہیکنگ بھی ہو رہے ہیں، ای میلز وغیرہ، اور آپ کا اکاؤنٹ مالویئر سینڈ کر رہے ہیں، آپ ایسا سافٹ ویئر سینڈ کر رہے ہیں جس کی آپ کو چوری کرتا ہے آپ کے پورے کوڈز کو، پن کوڈز کو۔ اس کے بعد میں فشنگ کے خطرہ ہے جس سے شناخت کی چوری اور مالی نقصانات ہو سکتی ہے، آپ کے پورے بایو ڈاٹا جو بھی معلومات ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، آن لائن اور گیمنگ اور اسٹریمنگ سروس تفریح اور خلفشار کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ آج کل اس کے استعمال سے زہر آلودہ ہونے لگے پورا ماحول۔ ہمارے انڈیا میں تو دیکھنا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہندو مسلموں کو مارا ہماری قطرہ قطری، جس سے ضرورت سے زیادہ استعمال اور لت پڑتی ہے۔ دیکھیں نا، فونا نہیں دے تو بچے دیوان سر کرتے رہتے ہیں، بچے چھوڑو بڈھیاں کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی لت ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ تعلقات اور کام پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال نوجوانوں میں ڈپریشن کا باعث بن جاتا ہے۔ لائک نہیں ملے گا تو ڈپریشن میں گیا، اس کا فوٹو دنیا کے فلٹراں کاٹ کو ڈالے رہتے ہیں، لائکس نہیں ملے تو ہیڈ تھمس نیل آیا، نیچے آیا، شروع ڈس لائک ملے گا۔ انٹرنیٹ کا غیر اخلاقی استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ غیر اخلاقی استعمال سمجھ رہے ہیں نا آپ، بہت بری اخلاق۔ تو اب کنکلوژن کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر 1 مارچ ہوتا ہے، کیا آپ اس کا خاتمہ اور خلاصہ کس طرح کریں گے؟ آخر میں انٹرنیٹ کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں، بالکل اس نے ہماری بات چیت، کام کرنے، سیکھنے اور تفریح کرنے کے طریقے کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن اس نے نئے خطرات اور چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فائدے سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے افراد اور کاروباری اداروں کو سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور انٹرنیٹ کی لت اور رازداری کے خدشات اور دیگر مخروطات سے خود کو بچانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، پریکاشن لینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے یہ حصہ دوم بھی ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کنڑا، انگلش، اردو، SS یہ سبجیکٹس میں سے اگر کوئی اور دوسرے اس کے تعلق سے، نصابی تعلق سے کچھ ویڈیوز کی ضرورت ہے تو آپ ضرور کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جلد اس کا رسپانس کروں گا۔